की जिन मसाइल के ऊपर अभी गुफ्तगू हुई है उस पर आप हमेशा सोच रखते हैं, तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। और इस जलसे की सदारत के मनसब पे आप जज्बा फरोज हुए हैं। इस इस्तकबालिया जलसे की सदारत के बाद आप सदारती कलमात फरमाएंगे। अभी कुछ मुकर्रिरीन बोल चुके हैं और हमारे असम परवेज साहब जो हमारे आज के ख़ास मुकर्रिर हैं, मेरे ख्याल से अगले मुकर्रिर वही होंगे। तो आप तशरीफ़ लाएँ, अब इजाज़त की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जैसा कि आप लोग जान चुके कि हमारे अगले मुकर्रिर कौन हैं, प्रोफेसर जनाब डॉक्टर असलम परवेज साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। एक वसी तजुर्बा है, तकरीबन 40 साल आपका तालीमी तजुर्बा है, मुख्तलिफ शोबाजात में आपने काम किया है और साइंस और कुरान आपका पसंदीदा मौजू है। इस मौजू पर सैकड़ों मज़ामीन आपने लिखे हैं, सैकड़ों लेक्चर्स आपके यूट्यूब और सोशल साइट्स पर मौजूद हैं। आइए अब आपके रूबरू होते हैं डॉक्टर असलम परवेज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिह। मोहतरम रहमान खां साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, ख्वाजा शाही साहब, मोहतरम खालिद रशीद करमी महदी साहब, रिजवी साहब और हमारे कनाडा से आए हुए मेहमान, ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने ये मौका फराहम किया इस खाकसार को कि यहाँ हाजिर हो और बतौर एक तालिब इल्म कुरान कुछ चीज़ें आपके सामने पेश कर सकूं। उससे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का शुक्रिया अदा करूँ कि जिस फरासत का सबूत उन्होंने दिया है इस मौजू पे बात करके। और देखिए, बात वो साबित होती है इस अमली कदम से, क्योंकि हमने सब ने अपनी अपनी जगह तालीम पाई जिस जिस शोबे में गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने भी तालीम पाई। उसके बाद वहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है कि उस शख्स के दिल में ये दर्द पैदा होता है कि ये तालीम दूसरों तक पहुँचे, कैसे उसका नज़म बनाए। और वो एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो आज हम सबके सामने है, काबिल तक़लीद है, नमूना है। और वो जब तालीम आई तो तालीम के साथ जो और चीज़ें खुलती हैं जो तालीम से जुड़ी हुई है, उसका सिलसिला ये शुरू हुआ कि जयपुर के इजलास में एहसास हुआ कि हम फंडिंग कहाँ से लाएं। उस फंडिंग के नुक्ते नज़र से ये गुफ्तगू आज की है और यकीनन आज के इस इजलास में जो और राहें खुलेंगी, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला का वादा है, ये जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करता है अल्लाह उसे रास्ते दिखाता है। आपने जद्दोजहद शुरू करी है, महज ड्राइंग रूम की मजलिस से, गुफ्तगू और जज्बाती बातों से और एहतजाजों से अल्लाह की मदद नहीं आती और रास्ते नहीं खुलते, बल्कि और दिल बंद होते हैं, मोहर लगती है। क्योंकि अल्लाह के अहकाम से जब आप हटेंगे तो मोहरें लगेगी, बंद होंगे। अब आप अमली मैदान में उतरते हैं, जद्दोजहद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो रास्ते खुलते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक नमूना है कि हम में से हर कोई शख्स अपनी अपनी जगह पर ये सोचे कि मैं क्या जद्दोजहद कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे तो क्या अपने खानदान की तालीम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? क्या उनके डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं या सोच रहे हैं? मैं आज जो मैंने मौजू रखा है वो ज़कात और समाज की नशोनुमा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, ये जो पहली स्लाइड है वो ये कहती है कि वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बाज़ को बाज़ के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। इसमें दो नुकात बहुत अहम है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी हैसियत ज़मीन पे बताई जा रही है कि
وی آر دا وائس جیرنٹس اور دی کسٹوڈینس. ہم خلیفہ ہیں اس زمین اور اس کے وسائل کی. اور یہ وہ زمین ہے جس پہ نہ صرف یہ ہے کہ انسان بلکہ تمام جاندار آباد ہیں. کیونکہ قرآن ہی نے یہ بات کہی کہ وَالْأَرْضِ وَذَرْعٍ لِلْأَنَامِ، تمام جاندار اور جتنی چیزیں یہاں موجود ہیں اس کا انسان کو خلیفہ بنایا گیا. کیئر ٹیکر کہہ لیجئے، کسٹوڈین کہہ لیجئے، یا اس کی امانت میں دیا گیا. تو یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ ایک امانت ہے جس میں حصے داری سب کی ہے، محض ہماری نہیں ہے. اور دوسری چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہے، جو نقطہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جو کچھ مال جس کو دیا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے. یعنی کیا دیکھا جائے گا کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس کا استعمال ہم نے کس طرح سے کیا. نیکسٹ پلیز. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ بہت اہم حکم ہے قرآن کا، ایک بہت بڑا بیانیہ ہے کہ جو کچھ ہے زمین پہ وہ سب کا سب تم سب کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سوشلزم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ تم کا سب کا سب تم سب کے لیے. اور پھر اس کے بعد میں اگلے نقطے پہ آؤں گا کہ اس کی تقسیم کے سلسلے میں کیا بات کہی گئی ہے. اس سے پہلے میں 2 آیات پیش کروں گا جو ایک اور رخ قرآن کا بتاتی ہے جس سے ہماری اکثریت واقف نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ بہت ریمارکیبل آیت اس معنی میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں جتنی اس کی تخلیقات ہیں ان سب کو وہ اپنی آیت کہتا ہے. وہ یاد دہانی کرتی ہے اللہ کی، اس کے عظمت کی، اس کے گرینڈیور کی، اور ہدایت دیتی ہیں ہم اگر ان کا مطالعہ ہم کریں. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ آیت بنتی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کا تقوی کون اختیار کرتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے. کیونکہ دیکھیے متقی کی سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا اور جس چیز سے منع کیا وہ نہیں کرنا. یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے 100% اس پہ عمل کرنا. تو جو ان آیات، کیونکہ اللہ کے احکامات ان آیات کے مطالعے کے تعلق سے جو ہیں، متقی وہ ہوں گے جو اس میں وہ ذہن میں رکھیں گے، کائنات کی آیات کا بھی مطالعہ کریں گے، ان میں بھی کھوج کریں گے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ نمل دیکھیں 83 سے 85 تو اتنی زبردست حکم ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ یہ ذکر آتا ہے قیامت کا کہ قیامت کے دن سب لوگ جمع جب کیے جائیں گے اور ان کی درجہ بندی کری جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تم نے میری آیات کو ریجیکٹ کر دیا. You rejected my signs without comprehending them with your knowledge. تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، کذبتم، بنا ان کے علمی احاطے کیے. اور اگلی بات کیا ہے؟ اَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. What was it you did؟ تم کر کیا رہے تھے؟ یعنی عین مطلوبہ ہے یہ چیز. اور دونوں آیات ہیں کائنات کی بھی اور کتاب کی بھی. نیکسٹ پلیز. اور ان آیات کی اہمیت جو ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی 53ویں آیت میں واضح ہوتی ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی آیات آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل جائے گی یہ قرآن بات ہے. یعنی آفاق اور انفس میں آیات کے کھلنے کا سلسلہ جاری رہے گا. قرآن کی آیات مکمل ہے، اب کون سی آیت کھلیں گی؟ کائنات کی. آفاق میں اور انفس میں جو روز روز ہمیں چیزیں پتہ لگتی ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں ان علوم کی مدد سے، جن کا یعنی 900 سال سے ہم نے دین سے خارج کر رکھا ہے، باہر کر رکھا ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب حالات بدلے ہیں اور علوم کو یکجا کرنے کی اور ہولسٹک ایجوکیشن کی کچھ بات چلی ہے. تقریباً 900 سال کا نقصان اٹھانے کے بعد، اور اس میں کتنے پیچھے رہ گئے آج سوچتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، ہمت نہیں ہوتی اس گہری کھائی کو دیکھنے کے لیے جس کو ہمیں عبور کرنا ہے علوم کو یکجا کرنے کے بعد. اب یہاں اس کے بعد میں، کیونکہ دیکھیے آیات کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے کہی اس سلسلے میں صرف ایک آیت کو جو مجھے وقت کا اندازہ ہے، اور رحمان خان صاحب بھی اب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ،
تو میں بہت اختصار کے ساتھ صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی کائناتی آیت. نیکسٹ پلیز. یہ جو ایک آیت ہے چاروں طرف ہمیں دکھ رہی ہے، کیا ہے؟ ایک ہرا درخت ہے، جھاڑ ہے، پودا ہے. اس ہرے پودے میں ہرا اس لیے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک مادہ ہوتا ہے اس کو کلوروفل کہا جاتا ہے، اسی سے ہرا رنگ ہے. اور یہ کلوروفل صرف ان حصوں میں ہوتا ہے جو ہوا میں یا روشنی میں ہوتے ہیں، پتیوں میں خاص طور سے. اس پودے کے بڑے حصے جو ہیں ان میں یہ ہرا رنگ نہیں ہوتا. جیسے اس درخت میں آپ تنے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جڑیں جو زمین میں، ان میں ہرا رنگ نہیں ہوتا کیونکہ ان تک آکسیجن نہیں جاتی. اس ہرے مادے کی مدد سے ہر پتی سورج کی روشنی کی توانائی لے کے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے زمین سے پانی چوس کے گلوکوز بناتی ہے. وہی گلوکوز جو بازار میں بڑا مہنگا ہو گیا، اب تو آپ آدھا کلو کا ڈبہ گلیکسو لے کے آئیے، بڑا مہنگا ملتا ہے. ہر پتی بناتی ہے گلوکوز. اچھا، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یقیناً یہ درخت جو ہے، اور ہر درخت ہر چیز کی طرح اللہ کی ایک آیت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت رکھی اور بہت جگہ اس چیز کا حکم ہے، صرف اس ایک جگہ پہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سوائے انسان کے محض اللہ کے حکم پہ چلتی ہے، کیونکہ وہ لاز ہیں جو نیچر میں ہمیں ملتے ہیں، ایٹم سے لے کے یونیورس تک، لیونگ ورلڈ سے لے کے نان لیونگ ورلڈ تک. وہ لاز جن کے تحت، یعنی جیسے الیکٹران کی میں بات کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں الیکٹرانز جو ہیں ان کی اسپیڈ، ان کی گردش لاز سے کنٹرول ہے، جن کو ہم ایٹامک لاز کہتے ہیں. ایک آربٹ سے، ایک شیل سے الیکٹران دوسرے میں نہیں جا سکتا، ایل ایم میں نہیں جائے گا، ایم این میں نہیں جائے گا نارمل حالت میں، جب کیونکہ ان کے لاز ہیں. ہر چیز قانون سے بنی ہوئی ہے، قانون اللہ کے بنائے ہوئے، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم کی اتباع کرتی ہے سوائے انسان کے، کیونکہ اسے چوائس دی ہے، اسے نفس دیا ہے کہ ہوا کی اتباع کرے کہ وحی کی اتباع کرے. اللہ کے حکم پہ چلتا ہے یا منمانی کرتا ہے. باقی ہر چیز تو، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کائنات کی مسلم ہے، کیونکہ مسلم کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ چلے. تو یہ جو درخت ہے یہ ایک مسلم سماج ہے، اور اللہ کی ایک آیت ہے، ایک نشانی، ایک پوائنٹر ہے، ریمائنڈر ہے اللہ کی حکمت کا اور عظمت کا. تو اب یہ ہری پتی جب محنت کر کے صحیح معنوں میں اپنا جگر جلا کے گلوکوز بناتی ہے، وہ رزق حاصل کرتی ہے اپنی محنت سے، جد و جہد کر کے. اس رزق کا کرتی کیا ہے؟ امیڈیٹلی منتقل کر دیتی ہے، ٹرانسفر کر دیتی ہے ان حصوں میں جہاں شکر نہیں بنتی، کیونکہ ان پہ ہرا رنگ نہیں ہے. اللہ کی وہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے، ان کو وہ فضل نہیں پہنچ سکا، تو میں بناتی ہوں، فوراً پہنچاتی ہوں. پورے سسٹم میں شکر بنتی ہے اور فوراً منتقل ہو جاتی ہے نان گرین پارٹس میں، تاکہ وہ زندہ رہ سکے، سروائیو کر سکے، اور ان کی گروتھ ہو سکے، ان کی نشو و نما ہو سکے. کوئی پتی نہیں کہتی کہ ھذا من فضل ربی، تو میرے رب کا فضل ہے، عمارت بناؤں گا. تقسیم کرتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کا قانون ہے جس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، یا فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. تو یہ ڈیفیوژن کا لا جو ہے، یہ قانون پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، اور بات صرف درخت کی نہیں ہے. ہمارے جسم میں اگر یہ متوازی اور مساوی تقسیم کا قانون بند ہو جائے تو امیڈیٹلی ہم مر جائیں گے، کیونکہ ہمارے پھیپڑوں میں جو گیس ایکسچینج ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کے بیچ میں، ہم سانس لے کے آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. یہ جو خون سے ٹرانسفر کا گیس کا عمل ہے، یہ ڈیفیوژن بیسڈ، یعنی ڈیفیوژن رک گیا، یہ مساوی تقسیم رک گئی، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن رک گیا، تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اتنا ضروری چیز، وسائل کی مساوی تقسیم. اب دیکھیے پودا ہے، برابر میں نے درخت کی تصویر لی ہے. جب پودا بڑا ہوتا چلا گیا، کیونکہ ہری پتی بنا رہی ہے اور سب کو کھلا رہی ہے، سارے حصے بڑے ہو رہے ہیں، اس کی جڑیں بھی گہری ہو گئی ہیں، وہ درخت بن گیا. اچھا، جیسے جیسے گروتھ ہو رہی ہے، پتیاں نئی نئی بن رہی ہیں، شکر سازی بن رہی ہے، زیادہ شکر بن رہی ہے. اب پورے پلانٹ میں سرکولیٹ ہو گئی شکر، اب پھر سرپلس بچ رہا ہے ان کے پاس. کیا کریں؟ کوئی پتی اسٹور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پاس نہیں رکھے گی، اس لیے درخت پہ آپ کو موٹی پتلی پتی نہیں دکھتی، سب ایک سی ہے. کوئی جمع کر کے نہیں رکھے گی، ذخیرہ اندوزی ہورڈنگ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم سماج ہے، حکم جانتا ہے اللہ کا. تو کیا کرتے ہیں کہ بھئی بیت المال میں جمع کر دو، جس کو ضرورت ہو لے لے. بیت المال کیا ہے؟ یہ جو پھل آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ بیت المال.
یہ ہر مسلم سماج کے بیت المال ہے، جس کو ضرورت ہے لے لو، چاہے وہ اناج کی شکل میں ہو، کپاس کی شکل میں ہو، لکڑی کی شکل میں ہو، پھلوں کی شکل میں ہو. آل دی پروڈکٹیوٹیز گیون ٹو دی ہیومینٹی، کہ جس کو چاہو لے لو. درخت یہ نہیں پوچھتا کہ نام بتاؤ توڑنے سے پہلے، محمد اسلم ہو، مسلمان ہو تو لے جاؤ ورنہ نہیں ملے گا، کافروں کو نہیں دیتے. اللہ کی نعمتیں سب کے لیے کھلی ہوئی کیونکہ وہ رب العالمین ہے. تو یہ ایک آیت ہے جو ہمیں وسائل کی تقسیم کا بہترین حکم دیتی ہے. کیا بتاتی ہے؟ نیکسٹ پلیز، نیکسٹ سلائڈ پلیز. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل اللہ. اب یہ پتی ہمیں بتا رہی ہے اس آیت کو. یہ قرآنی آیت ہے، وہ کائناتی آیت ہے کہ واٹ ایور سرپلس ود یو سرکولیٹڈ ان یور سوسائٹی. جو کچھ آپ کے پاس سرپلس ہے، کہیں اسٹوریج کی بات نہیں ہے. میں معافی کے ساتھ کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں فائنینسر اور بینکرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. یہ ایک طالب علم کی جسارت ہے، اس کو معاف کر دیجیے گا، لیکن قرآن کا طالب علم ہو جو سمجھاؤں آپ کے ساتھ شیئر اٹ ود ادرس. دوسروں کے ساتھ دیجیے، دوسروں کو شیئر کیجیے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں. تھنک اباؤٹ اٹ کہ جو تم کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، کیونکہ پوری کائنات کر رہی ہے. دیکھیے ایک دلچسپ بات یہ ہے، چونکہ پوری کائنات مسلم ہے، کہ جیسے ہی ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ایسے جو دیوانے ہیں ان میں بڑی عجیب ہمت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں چند ہوتے ہیں کیونکہ فردانے جو ہیں وہ اپنے حساب کے اسلام پہ چلتے ہیں، جو دیوانے ہیں وہ قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں. آج کے زمانے میں معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، اور نہیں تو بتا دیجیے کتنے گھروں میں قرآن سمجھ کے پڑھایا جاتا ہے یا ناظرہ پہ کام چل رہا ہے، بچوں سے لے کے بڑے تک. تو وہ دنیا اور آخرت کی جب فکر کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں کس چیز سے میرا صحیح راستہ کیا. اس کی بھی ایک مثال دوں آپ. ہم لوگوں نے صنعت انقلاب آئی، انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا، بہت خوشی ہوئی. پنڈت نہرو نے کہا کہ دیز آر دا نیو ٹیمپلس آف انڈیا، یہ جو چمنی تھی کارخانے کی، سب بہت خوش ہوئے. انڈسٹریل ایوولوشن آیا، انڈسٹریز بنی، صنعتیں بنی، اور ہمارا سیکنڈری اور ٹرشری اور کوارٹرلی کنزمپشن خوب بڑھتا چلا گیا چیزوں کا. 150 سال بعد اس کی وجہ سے جو پولوشن اور ماحول میں، پانی میں اور ہوا میں ڈس بیلنس شروع ہوا، عدم توازن شروع ہوا، تو ہم نے کہا یہ تو غلط ہے، اور آج ہم اس کو ٹھیک کرنے کی ہم آدھی ادھوری کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے ایک ڈائریکٹ کیا رزلٹ آیا کہ سائنٹسٹ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمیں بایو ماڈل کی طرف لوٹنا چاہیے، کہ نیچر میں جس طرح سے سنتھیسس ہوتی ہے ہم بھی ویسی کریں. یہ انڈسٹریز تو نقصان دے رہی. آج یہ نینو ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی اسی کے ثبوت ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اللہ کے کائنات کے، یا جو بھی آپ اسے کہیے، گاڈ کہیے، ایشور کہیے، جو نام دیجیے، کریٹر کے ماڈل کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ از دا بیسٹ ماڈل آؤٹ دیئر. یہ درخت جو نظر آ رہے ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں، ایسی زبردست انڈسٹریز ہیں کہ ایسی انڈسٹری ہمارے یہاں نہیں ہوتی، کیونکہ جتنے ملٹیپل پروڈکٹس ان کے یہاں بنتے ہیں ہماری انڈسٹری میں نہیں بنتا. ہمارے یہاں ایک پروڈکٹ یا 2 پروڈکٹ یا بائی پروڈکٹ ملا لیجیے، 8-10 پروڈکٹ. اس درخت میں کون سا کیمیکل ہے جو نہیں بنتا، اور وہ باہر ملتے نہیں ہیں. کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، ورنہ کیوز ہو جائے. کیمسٹری لیب میں جتنے ایسڈس کی بوتلیں لگ رکھی ہیں الگ، سب کو ملا دیجیے، دھماکے ہو جائیں گے. ہیومن بینگس میں، پلانٹس میں، ہر لیونگ تھنگ میں ہزاروں قسم کے کیمیکلس ہیں، اور کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا جب تک کہ قانون کے تحت اللہ کے حکم نہ ہو یہ ری ایکشن ہو رہے. تو یہ نظم کا عالم. تو یہاں سیدھی سی بات یہ اٹھتی ہے کہ جب نیچر میں کریٹر کا ماڈل پرفیکٹ ہے، اور آج ہم لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنی لائف کو. آج بیکٹیریا سے سنتھیسس کی جا رہی ہے، دوسرے مائکرو آرگنزم دیکھے جا رہے ہیں، بایو ری ایکٹرز بن رہے ہیں، کس طرح سے ہم چیزیں بنا سکتے ہیں ان لیونگ آرگنزم سے. تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ہم اپنی زندگی میں لاگو نہیں کر سکتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماڈلز ہم نے بنا رکھے ہیں وہ بہت پرفیکٹ ہیں، اچھے ہیں، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین ہیں وہ اتنے مکمل نہیں ہوں گے. نیکسٹ پلیز. اب دیکھیے یہ بہت جگہ ذکر ہے اس کا، جو بات کہی جا رہی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو اللہ کے راستے میں جھک رہے ہیں تم ان کے ساتھ جھک جاؤ.
اس کا ایک امیڈیٹ یا سطحی مفہوم تو یہ ہے کہ بھئی نماز میں رکوع جہاں سب کر رہے ہیں یعنی نماز باجماعت کا آپ سمجھ لیجئے کہ رکوع کے ساتھ رکوع کر لیں، لیکن اور تفصیل میں کیونکہ وسعتیں جو ہوتی ہیں مفہوم میں اگر اسے آپ نہیں دیکھتے تو پھر آپ قرآن کو ہر دور کی کتاب نہیں بنا سکتے، وہ یہ فریز ہو جائے گا ایک ٹائم فریم میں۔ تو اس میں اللہ کے احکامات کے تحت جو لوگ جھک رہے ہیں، کیونکہ رکوع جو ہے وہ سجدے سے پہلے کی سٹیج ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں جھکنا شروع ہوتے ہیں تو رکوع کی کیفیت آتی ہے، پھر سجدے کی کیفیت آتی ہے، پھر آپ کا دل ایک طرح سے مکمل اللہ کے حضور میں جھکنے والے دل ہو جاتا ہے، جس کو قرآن قلب سلیم کہتا ہے، اور وہی قلب سلیم ہے جو آخرت میں نیا پار لگائے گا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے الا یہ کہ کوئی قلب سلیم نہیں ہو حاضر۔ تو وہ قلب سلیم جو سبمیسو ہارٹ ہے وہ دنیا میں اسی طرح بنتا ہے کہ جب آپ ہر چیز اللہ کے احکامات کے حساب سے کریں۔ اب وہ بات پھر وہی آتی ہے، میں مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات سے حساب سے کریں گا، اللہ کے احکامات پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہدایت کی کتاب آئی تھی جس کو ہم چھت پہ کھڑے ہو کے چیخ چیخ کے اعلان کرتے ہیں کتاب ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، وہ ہمارے یہاں بندی ہوئی لپٹی ہوئی ایک جلدہ میں بہت اوپر رکھی حفاظت کے ساتھ۔ بچپن سے بچے کو ناظرہ پڑھاتے ہیں اور آخر عمر تک ہم مرنے والے کے قریب یاسین شریف پڑھتے تک میں ناظرہ پہ ہی کام چلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے اور یہ میرے لیے کچھ سجیسٹیو ہے کیا کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی یہ بات ضمنی طور پر عرض کر دوں کہ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہی رہے گا تو پھر ہم یعنی ایسے پروگرام کر کے اور ممبروں پہ خطیبوں سے درخواست کر کے کبھی انہیں زکوٰۃ سمجھائیں گے، کبھی اقامت صلاح سمجھائیں گے، کبھی یہ سمجھائیں گے، کبھی کیا کیا سمجھائیں گے، علم کو ایک کرنا سمجھائیں گے، دین کیا ہے اس کو سمجھائیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بچپن سے بچے کو قرآن سمجھا کے پڑھائیے اور قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیے؟ کیونکہ ہم ٹٹ بٹس کے سولوشنز اگر کریں گے نا یقیناً وہ افیکٹو ہوں گے، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ میں گھر میں یہ طے کر لوں کہ میرا بچہ قرآن سمجھ کے پڑھے گا اور اس کو پڑھانے کے لیے میں قرآن سمجھوں گا تاکہ میں اپنے بچے کو سمجھا سکوں، کیونکہ جواب دہی میری ہوگی کہ میں نے جو اولاد پیچھے چھوڑی وہ میرے لیے گناہ جاریہ بنتی ہے کہ ثواب جاریہ بنتی ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ آئم آنسریبل، اور آئم سے میری مراد دونوں پیرنٹس ہیں، پھر خاندان کا بھی حصہ ہے، اساتذہ کا بھی حصہ ہے۔ تو اب میں تھوڑی سی زکوٰۃ پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نیکسٹ سلائیڈ لیجیے گا، میں اس میں سے دیکھ لوں تو مجھے پڑھنے میں آسانی۔ دیکھیے زکوٰۃ کا مادہ جیسا یہاں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا، آگے سلائیڈ جی، زے کاف واو ہے، اس کے معنی ہے نشو و نما، بالیدگی، پھلنا پھولنا۔ یہ تاج العروس اور ابن قتیبہ سے ریفرنس ہے جو میں یہاں سائٹ کر رہا ہوں۔ اس کے معنی پاکیزگی کی بھی آتے ہیں، لیکن یہ اس کا بنیادی مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اسکا اور اتھر الفاظ ایک ساتھ آئے، ذالکم اسکا لکم واتھر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ اس میں اتھر تو پاکیزگی کے لیے اور اسکا نشو و نما یعنی بڑھوار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ شمس میں زکاہ کے مقابلے میں دساہا آیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تزکیت ان کے معنی ہے دبا دینا، کسی کو زندہ دفن کرنا۔ اس کا حوالہ میں سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں ملتا ہے۔ اس کی نشو و نما یا ڈیولپمنٹ کو روک دینا، لہذا تزکیہ کے معنی ہوں گے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے جو کسی کی راہ میں ہوں، اس کی نشو و نما کے حالات کو سازگار کرنا۔ ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ انشور دی ڈیولپمنٹ آف دی انڈیویجول۔ جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ چاہے مالی ہوں یا ایڈامنٹ والدین ہوں جو پڑھانا نہیں چاہتے بچے کو، بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں، ان سب سے اسٹرگل کر کے نکالنا ہے۔ دوسری سلائیڈ پلیز، نیکسٹ۔ نیکسٹ پلیز۔ نہیں بھائی پیچھے آئیے، ایک مس کر گیا پیچھے۔ یس ہاں یس۔ ایتا کے معنی ہے دینا، لہذا ایتا زکوٰۃ کے معنی ہوئے نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا، یعنی ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز مہیا کرنا۔ اس نشو و نما میں انسان کی ظاہری کیفیت اور اسباب زندگی نیز اس کی ذات یا نفس کی نشو و نما دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی کارپوریل ڈیولپمنٹ ایز ویل ایز انٹرنل ڈیولپمنٹ، نفس کی پرورش۔
اور دیکھیے وہ بھی چیز کتنی دلچسپ ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم کے تحت لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو ہم اپنا مال دے رہے ہیں دوسروں کے اوپر، لیکن اس کے لیے جن قوتوں سے ہمیں اندر لڑنا پڑتا ہے، جن خواہشات سے کہ روک لو، اس پیسے کو روک لو، کہیں پہ انویسٹ کر دو، کل کو اگر تنگی آ گئی تو تمہارا کام کیسے چلے گا، کب تک اس ماروتی میں چلو گے، آڈی لے لو پیسے ہیں، برسی لے لو پیسے ہیں، ان سب سے لڑ کے جب آپ نے اس پیسے کو دوسرے پہ خرچ کیا تو وہ جو تبدیلی آپ کے نفس میں آئی، دیٹ از دا ڈیزائربل چینج. یہ وہ شخصیت کی گروتھ ہے، یہ قلب سلیم بنانے کی طرف پیش رفت ہے آپ کی، کہ جب آپ نے اپنی نفسیات کی خواہشات کو روکا، نفس کی، اور اللہ کے حکم پہ چلے، یعنی شیطان کو دبایا، طاغوت کے راستے کو، طاغوت کی تحریک کو چھوڑا اور اللہ کے راستے پہ آئے، تو یہاں جو تبدیلی آپ کی سوچ میں، آپ کی شخصیت میں آتی ہے، دس از واٹ از وانٹڈ. یعنی یہ جتنے کام ہیں، عمل صالح ہیں، وہ انسان کی شخصیت بدل دیتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. سورہ الحج میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے، یعنی اللہ کے احکامات کی اتباع کریں گے اور دوسروں کے نشو و نما کا نظم کریں گے. اب دیکھیے یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ چیزیں چلتی ہیں، اور بہرحال میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم جو ہے وہ سوال کرنے کی جسارتیں کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی پٹتا بھی ہے ٹیچر سے. یہاں میرے اساتذہ ہیں، اگر تھپکے لگائیں گے میں سن لوں گا، برداشت بھی کر لوں گا پوری محبت کے ساتھ. کہ ہمارے ہاں جو سسٹم چلتا ہے، اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میری پیدائش پرانی دہلی کی ہے، اور میں اپنے مسلم سماج سے آج بھی جڑا ہوا ہوں، کیونکہ ہمارے جو ایلیٹس ہیں ان کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ کچھ پڑھ لکھ گئے اور اچھی جگہ پہ گئے تو وہ فوراً اپنے علاقے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کی گلیاں بری لگتی ہیں، گندگی بری لگتی ہے، اور اچھی کالونی میں جاتے ہیں اور ایڈریس بتاتے ہیں کہ میں ساؤتھ ایکسٹینشن میں رہتا ہوں. تو میں اسی گندی بستیوں کا رہتا ہوں، انہیں کا کیڑا ہوں، اور وہیں سے سیکھتا ہوں اور وہیں کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہاں پہ کیا، یعنی شعبان کے مہینے سے تیاری یہاں بہت سی شروع ہوتی ہے، وہاں زکوٰۃ کی تیاری شروع ہوتی ہے. اور میں بے حد مشکور ہوں خالد رشید صاحب کا، کیونکہ میرا تھوڑا سا دل بڑھا آج، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ بھائی یہ 2.5% کا کیا معاملہ ہے زکوٰۃ کا، آپ نے 40% کرا، تو کچھ گنجائش ہوئی. اب ہم قول العفو کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو حکم دیتا ہے کہ جو زائد ہو اس کو تقسیم کرنا ہے. واٹ از سرپلس ود یو شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان دی کمیونٹی. اور اس کمیونٹی میں 40واں، اچھا سوری، میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، مجھ سے غلطی ہوئی. میں شاید فرد انبساط میں اور خوشی میں اس کو اس طرح سمجھ گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جو چیز سننا چاہو وہ سنائی دیتی ہے اور جو دیکھنا چاہو وہ دکھائی دیتی ہے. ارے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اوپر قائم رکھے، آپ ہمارے لیے حوصلے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ اتنی بات کرنے والے بھی کم ملتے ہیں. میں یہاں اسٹیج سے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کے تجربوں کی. بہرحال تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ اس میں اگر رمضان سے جڑی ہوئی ہے زکوٰۃ، تو جہاں کتب علیکم صیام آیا تھا وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہوتا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کیوں ہے؟ سوچیں وجہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف دی کمیونٹی کی بات کرتی ہے زکوٰۃ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ. اب مجھے اگر کمیونٹی کو اپنی ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے ایک مرکز چاہیے جہاں سے میں کروں گا. وہ مرکز ہے ہماری مساجد، اور اس کا محرک اور یعنی وجہ اصل جو ہے وہ اقامت صلاۃ کے اجتماعات ہیں. ہم اقامت صلاۃ کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر لیتے ہیں رکعت کی شکل میں، لیکن اقامت صلاۃ رہ جاتی ہے، ہم سلام پھیر کے گھر چلے. جب تک مساجد کو ایکٹیویٹ ہم نہیں کریں گے، وہ ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹرز نہیں بنیں گے. جیسے کہیں کہیں پہ ماڈلز ہیں کہ پورے علاقے کی تفصیل ان مساجد میں موجود ہے. کہیں بیٹی کا، یعنی میں نے کچھ ریاستوں میں کچھ جگہوں پہ خود دیکھا ہے کہ جس طرح بچے کی پیدائش اور کسی کی موت کا اندراج کارپوریشن کے دفتر میں ہوتا ہے، علاقے کی مسجد میں بھی ہوتا ہے. پورا ڈیٹا بیس ہے ان کے پاس، کہاں پہ کس چیز کو کس کی ضرورت ہے. اور اس اجتماع میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے مال وہاں دیتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. یہی مقصد ہے اجتماع صلاۃ کا، یہی اقامت صلاۃ. اس لیے ایتاء زکوٰۃ اس کے ساتھ جوڑ کے آئی ہے بیشتر جگہ پہ قرآن کریم. تو اگر صلاۃ کے اجتماع کو ہم نے فنکشن نہیں بنایا، یعنی مساجد کو فنکشن نہیں بنایا،
تو اس کو میری سبمیشن سمجھ لیجئے، یہ عرضداشت سمجھ لیجئے آپ لوگوں سے اور آپ سب سے خاص طور سے، کہ ہم انڈیا، آل انڈیا، انٹرنیشنل جس سطح پہ ضرور چیز بنائیں، لیکن جو مراکز ہیں اپنے گلی محلوں میں ان کو ایکٹیویٹ کریں۔ مسجد جو ہے، ہر مسجد کو کچھ مت کہیے مسجد نبوی بنا دیجیے، اس میں کیا نہیں ہوتا تھا۔ ہماری مساجد جو پرائم لینڈ پہ ہیں، پرائم پراپرٹیز ہیں، وہ نماز پنجگانہ کے لیے ہیں، اور خود میں اپنے علاقے کی مسجد کو دیکھتا ہوں کہ فجر کے بعد بند ہو گئی، ظہر پہ کھلے گی کہ مسجد ہو جائے گی، ظہر کے بعد عصر پہ کھلے گی۔ تو یہ کوئی اس کے لیے یعنی ان کا فنکشنل آڈیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ ملت کا اتنا پیسہ اس پہ لگا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے ملت کو۔ کوئی ہے سوال کرنے والا جو پوچھے ان لوگوں سے جو وہاں پہ خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں، یا منتظم کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مساجد کا ایکٹیویشن، کہ وہ مرکز بنے کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کا، یہ بہت اہم کام ہے، اور اس کو کرا جا سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس سے اگر متفق ہوتے ہیں، یہاں این جی اوز والے بھی ہیں یا ہمارے خطیب اور علماء بھی ہیں جو مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، کم از کم اس بات کو پھیلایا جا سکتا ہے کہ مسجد ری ایکٹیویشن از ویری امپورٹنٹ۔ مسجد صرف اس کام کے لیے نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز اور عرض کروں گا کہ یہ اسراف کا ذکر آیا، ہم پیسہ بہت ضائع کرتے ہیں، شادیوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی اہم چیز ہم بھول رہے ہیں، ہم پیسہ ضائع مساجد میں بھی کرتے ہیں۔ مسجد کو تاج محل بنانے کو کس نے کہا ہے؟ مسجد ہے کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، مسجد کی خدمت کرنے والوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ میرے علاقے کی ایک مسجد میں تبدیلی اس وجہ سے ہوئی کہ امام صاحب کی رہائی ڈھنگ سے بننی تھی ود ان دی ماسک۔ میں نہیں کہتا صحیح یا غلط کیا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کیا ہماری پرائرٹیز ہیں۔ آپ مسجد میں پیسہ جو لگاتے ہیں ان علاقوں میں، آپ یقین جانیں، چونکہ میں ایجوکیشن سے جڑا رہا ہوں، ایگزام فیس 2000 روپے دینے کی نہیں تھی ایک بچے کے پاس، تو پورا سائل اس کا ضائع ہوا کہ ایگزامینیشن فارم نہیں بھر سکا۔ ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو مساجد کا استعمال کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہو۔ یہاں پروگرام کے شروع میں جو قرأت کی گئی اس میں مساجد کو اللہ کی بتایا گیا کہ اللہ کے لیے ہے مساجد، تو اللہ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ مساجد نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے پھر ہم یعنی ملٹیپلیکیشن آف ایفرٹس ہے، اس کے لیے دوسرے مراکز بنائیں، دوسرے سینٹرز بنائیں۔ مساجد کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹر پورا بنے۔ اس میں یقیناً جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں ان کا بھی ڈیولپمنٹ ہو، لیکن محض ان کا ڈیولپمنٹ، اس پہ سب کی شراکت ہو، علاقے کے لوگوں کی ہو، علاقے کے بچے کو، یہ بہت اہم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عوام کے بیچ میں دیکھیے، ہم نے عوام کو جانے انجانے میں ہم سب جواب دہ قرآن سے دور کیا ہے۔ جب قرآن سے دور کیا ہے تو قرآن کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچتی، اور ان کو عوام تک لے جانا ضروری ہے۔ خاص طور سے مال کے تعلق سے میں نے صرف چند آیتیں رکھی ہیں، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ نیکسٹ پلیز۔ کہ مال کے تعلق سے یہاں دیکھیے، یہ بہت اہم آیت ہے کہ جو مال تم اس لیے دیتے ہو تم اس سے بڑا ہوا ملا، جتنے تم نے لوگوں کو دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ میں خرچ کرتے ہو یہ لوگ بڑھانے والے۔ یہ زکوٰۃ کو ربا کے اگینسٹ استعمال کیا ہے اس قرآن۔ ربا کا معاملہ جو لوگ کمزور سماج سے جڑے ہوئے ہیں یا جن کا تعلق گاؤں دیہات سے ہے، وہاں غریب غربا چند پیسوں کے لیے، کیونکہ بچے کی شادی کرنی ہے، ان کے یہاں تو یہ فنکشن بڑے ہوتے ہیں، 5-10 ہزار روپیہ لیتے ہیں سود پہ، اور اس پہ انہیں مہینے پہ، بلکہ میں دور کی بات کیوں کروں، ابھی پچھلے مہینے صاحب کا میرے پاس فون آیا، وہ اس سلسلے میں کچھ چاہتے تھے۔ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جو ایک آرگنائزیشن میں کانٹریکچل جاب میں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری والد کی طبیعت بہت خراب تھی، میں نے 30,000 روپے انٹرسٹ پہ کسی سے لے لی، اور میں 5,000 روپے مہینہ اس کی قسط دیتا تھا۔ ایک مہینے میں مس کر گئے، کیونکہ کانٹریکچل جابس جو ہیں ان میں 12-13 ہزار روپے مہینہ ملتے ہیں، اور اس کا پورا خاندان بھی ہے۔ کہا ایک مہینہ مس ہو گیا تو وہ میرا اصل 35,000 ہو گیا، اور وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں 90% شادیاں لاکھوں روپے میں ہوتی ہیں اور کچھ کروڑوں میں بھی ہوتی ہیں۔ بغل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اب 30 کی جگہ 35,000 روپے میں 5,000 روپے مہینہ انٹرسٹ دے رہا ہے، اسے پتہ نہیں کب چھوٹے گا۔ یہ ہے ربا۔ اب یہ کمیونٹی اگر زندہ قوم ہوتی چاروں طرف ان کے، ایون جو مسلین ہیں جو وہاں زندہ ہوتے،
تو وہ یہ نہ دیکھتے کہ اس کی حالت کیا ہے. 30,000 کی ایسی بڑی رقم نہیں ہے جس کو چند لوگ اگر ایک نہیں تو دے سکتے تھے اور وہ اس سسٹم سے بچ جاتا. یہ ہے فرق ربا کا اور زکات کہ جب کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کی آپ بات لے کے چلیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے دونوں آیات میں دیکھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا بھی دیکھا سورہ بقرہ کا, اور اللہ کی آیات کو کائنات میں بھی کام کرتے دیکھا کہ وسائل کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں. آج ہمارے ہاں وسائل کی انداز بڑے دلچسپ دکھتے ہیں. گھر کی شان و شوکت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو کتنا فضل ملا ہے اللہ کا. اس سے تختی کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ ھذا من فضل ربی بڑی لکھی ہوئی ہے یا چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ مکانات کی بلندی, مکانوں میں کمروں کی تعداد, گیریج میں کتنی گاڑی ہے, کون سی گاڑی ہے, اس پہ فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن کے احکامات اس کے لیے کیا ہے. نیکسٹ پلیز. میں مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت پھر بھی زیادہ لگ رہا ہے, لیکن یہ میسج دینا ضروری ہے. اب دیکھیے یہ سورہ حمز کا ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. 3 لوگ ہیں جن کے لیے سورہ حمز ویل کی, تباہی کی, جہنم کے خطرناک علاقے کی یعنی خوشخبری سناتا ہے. ود انورٹس کاماس. حمز اور لمز والے سامنے مذاق میں چھیٹے بازی کرنا, پیٹھ پیچھے برائی کرنا, یہ حمز اور لمز ہے. اور جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ان کو قائم رکھے گا. مال کے تعلق سے چند آیتیں. نیکسٹ پلیز. اس سے اگلی جو میں نے آیت لی ہے, جب تک یہ ٹھیک ہوگا میں آپ کو, یہ سورہ توبہ کی 34 اور 35 ہے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں, پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا, لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. نیکسٹ پلیز. اب یہ بہت بڑا ایک حکم ہے کہ وانفقوا فی سبیل اللہ, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو, احسان کا طریقہ اختیار کرو اور اللہ محسن کو پسند. یعنی قرآن کا پورا فلسفہ انفاق پہ ہے, ایکسپینڈیچر اکانومی. خرچ کرو, جو مال آیا ہے اس کو جمع کر کے مت رکھو, اس سے کوئی اور کاروبار, کوئی کارخانہ, کوئی کھیتی, کوئی چیز شروع کرو جس میں 10 لوگوں کو اور روزگار ملے گا, تاکہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ سماج میں, معیشت میں, ملک کی گردش کرتا رہے اور لوگوں کے لیے جاب اپارچونیٹیز نکلتی رہیں اور لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے رہیں. اور اس پورے پروسیس کو دیکھیے, زکوٰۃ کی بات سے الگ ہٹ کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا حکم ہے, ایک بہت بڑی عبادت ہے. وَأَحْسِنُوا, احسان کی روش رکھو. ڈو گڈ ٹو ادرس. اور احسان جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے, اخلاق اور کردار سے بھی ہوتا ہے, مال سے بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ احسان کر کے جتانا مت. نیکسٹ پلیز. سورہ بقرہ کی 262 میں یہی بات ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پر احسان نہیں جتاتے, نہ دکھ دیتے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی اور رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. یہ آخری آیت ہے. نیکسٹ پلیز. رشتہ دار کو اس کا حق دو, مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو, فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. آج ہماری زندگی کے تمام اہم پہلو فضول خرچی پہ ٹکے ہوئے ہیں, دکھاوے کے اوپر. ایگزیبیشنزم, ایکسٹراویگنس. دکھاوے سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ وی ہیو اے رائٹ, ہم ہیں کچھ, ہمیں گنو. قرآن شیطان کا بھائی کہتا ہے. اور اگر ہم احسان کی روش پہ چلتے ہیں تو 2 وعدے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ڈریمز ہیں ہر ایک انسان کا, کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی اور اللہ اس کو دوست بنائے گا. یحب المحسنین کی بات. ہم میں سے کون بد نصیب ہوگا جو اللہ سے دوستی پسند نہیں کرے گا, جو ہر وقت اپنے اوپر رحمت کا سایہ نہیں چاہے گا. ضرور آئے گا, شرط چھوٹی سی ہے, واسنو ڈو گڈ ٹو ادرس. دوسروں کے ساتھ اچھا کریے, ان کے لیے سوچئے, ان کے لیے کام کیجئے. تو یہ جو زکوٰۃ کا نظم ہے یہ دوسروں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ایفرٹ ہے.
جو ہر شخص کے پاس ہے جو اپنے مال میں سے دوسروں کا حصہ نکالنا چاہتا ہے. وہ 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں, 2 روپے بھی ہو سکتے ہیں, 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 20,000 بھی ہو سکتے ہیں. جب اجتماع صلاۃ میں ایتاء زکوٰۃ دینے والے سب اکٹھے ہوں گے تو جس کے بعد جتنا ہوگا وہ دے گا اس میں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے گلی کے جو 4 بچے ہیں وہ تعلیم پا جائیں, کسی کی کچھ مدد ہو جائے, جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کے لیے روزگار ہو جائے, جس کے پاس مزدوری نہیں ہے اس کو کچھ نہیں تو ایک سبزی کا ٹھیلا ہم لگوا دیں, کسی کو ایک مشین دے دیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس سے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد خود روزگار جنریٹ کرنے لگیں گے اگر محنت کرتے رہے اور اللہ کے احکامات کے حساب سے, یعنی آنےسٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ انہوں نے محنت کری تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے گا, کیونکہ محنت کا پھل ملتا ہے. تو میری صرف سبمیشن یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا کہ ہم اپنے مساجد کو ایکٹیویٹ کر لیں, اور ماڈلس موجود ہیں ہماری ملک کے مختلف ریاستوں. ملیشیا کے مدارس کا ذکر آیا, ملیشیا کے مدارس میں کس طرح کی تعلیم ہے, وہ کس طرح کی اسکل ڈیولپمنٹ اپنے یہاں کراتے ہیں, وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ وہاں دیکھیے سماج کے لیے اگر آپ پروڈکٹیو پارٹ نہیں بنا رہے, مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ مسجد کے امام صاحب جو تھے میری گلی کی مسجد کے, وہ کارپینٹر تھے, وہ محنت کرتے تھے, اپنی روزگار وہاں سے لیتے تھے, نماز کے وقت پہ جاتے تھے, اذان دیتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, پھر آ جاتے تھے کام کرتے. وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ یہ ایک پروفیشن کیوں بن گیا, یہ ایک پیشہ کیوں بن گیا؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور ممکن ہو تو کنڈیشن یہ رکھیں گے جو صاحب روزگار ہے اس کو ہم یہ ذمہ داری دیں گے. کلیننگ کے لیے جس طرح ہم مختلف جگہ پہ ڈومیسٹک ہیلپ رکھتے ہیں, ہاؤس کیپنگ اسٹاف رکھتے ہیں, مسجد میں ہاؤس کیپنگ الگ ہوگا, جس کو تنخواہ عزت کے ساتھ جو منیمم ویجز ہوں گے اسے اسٹیٹ کے اس کے حساب سے دی جائے گی. باقی خادمین سماج میں سے آئیں گے, اپنے وقت سے آئیں گے, اذان دیں گے, نماز پڑھا کے چلے جائیں گے. پروفیسرز کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ اس سے کچھ لوگوں کی خواہشات بڑھتی ہیں, کچھ لوگوں کی توقعات بڑھتی ہیں, اور سسٹم مزید فساد زدہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب صدر کا کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا, مجھے بات کرنے کا موقع دیا. گزارش پھر آخر میں ریپیٹ کر دوں کہ قرآن کو سمجھے بنا, اس پہ عمل کرے بنا, کیونکہ دیکھیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. آراف کی تیسری ہے کہ اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, یہ حکم ہے اللہ کے. اتباع مجھے نہ اپنی دل کی کرنی ہے نہ کسی اور ولی کی کرنی ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اللہ کے احکامات کی اتباع کرنی ہے. اب یہ اگر حکم ہے تو میرا اسلام اور میری تربیت گھر کی کہاں گئی اگر میں بچے کو قرآن سمجھا نہیں رہا تاکہ اللہ کے احکامات اسے پتہ لگے اور ان پہ عمل کرے, مسلمان بنے. مسلمان گھر میں پیدا ہو کے مسلمان نہیں بنتا, مسلمان اپنے نفس پہ قابو کر کے اللہ کے احکامات پہ جا کے بنتا ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہ تھے جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب. آپ کے لیے صرف اتنا ہی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. الحمدللہ ہمارے درمیان کچھ معزز شخصیات موجود ہیں, میں ان کے لیے استقبالیہ کلمات کہتا ہوں. جناب شاہ رشید احمد قادری صاحب پدم شری ایوارڈی ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں. عبد المنان سیٹھ صاحب وائس پریزیڈنٹ KPCC, عبد السبحان صاحب فالکن گروپ بنگلور, عتیق صدیقی صاحب کانگریس لیڈر, جابر پٹیل صاحب جنرل سیکریٹری تلنگانہ کانگریس. ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اس کے بعد جناب